अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, आप सबकी सारी कोशिश कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से आज कुरान करीम की तकमील हो जाएगी। इसी मुनासबत से दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को सीधा करने के बाद दोबारा टेढ़ा ना कर देना। तूने माह सियाम के इस मुबारक महीने में हमें दौरा कुरान करने की, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफ़िल और तहज्जुद की, क़ियामुल लैल की, तिलावत कुरान की, सदका व खैरात की और नवाफ़िल की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हमने पूरी कोशिश की कि गुनाहों से बचते रहें, एक नेकी का माहौल रहा। या रब्बुल आलमीन, ये सब हमें तेरी तौफ़ीक से नसीब हुआ। हमारे दिल नरम हुए, ख़शियत और रिक़्क़त पैदा हुई। लोगों के साथ भी खूबसूरत रवैया रखने की तौफ़ीक तूने अता फ़रमाई। हमने भी टूटी फूटी कोशिश की कि इस महीने में हम खुद को संवार लें, अपना तज़किया नफ्स कर लें। लेकिन या रब्बुल आलमीन, रमज़ान के बाद हम फिर हंगामा और शर में जा रहे हैं। या रब्बुल आलमीन, तूने इस बारिक महीने में अपनी जनाब से ये एहतमाम किया और हमारे दिलों की नरमी के असबाब पैदा किए, हमें साले अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाई। या रब्बुल आलमीन, रमज़ान के बाद भी हमारे दिलों को सीधा रखना, इन्हें टेढ़ा होने से बचा के रखना। या रब्बुल आलमीन, जिस तरह ये रहमत रमज़ान में बरसती रही, अपनी जनाब से पूरा साल हम पर करम फरमानियाँ फरमाते रहना। इसी तरह हमें भलाइयाँ करने की तौफ़ीक से नवाज़ते रहना। या रब्बुल आलमीन, हमें दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाना, साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाना, हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर रखना। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। पारा नंबर 30 का जो तीसरा रुबा है, उसमें ये सूरतें हम पढ़ेंगे। सूरतुल फ़जर, सूरतुल बलद, सूरतुल शम्स, सूरतुल लैल, सूरतुल दुहा, अलम नशरा, सूरतुल तीन, सूरतुल अलक और सूरतुल क़दर। सूरतुल फ़जर मक्की सूरत है, 30 आयात और 1 रुकू है। सूरतुल गाशिया और सूरतुल फ़जर में अरबों की सकाफ़त का ज़िक्र है। ये उस वक्त नाज़िल हुई जब अहले मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। इस सूरत का मज़मून है तज़कीर बिल अय्यामिल्लाह, यानी गुज़श्ता नाफरमान अक़वाम के अज़ाब का ज़िक्र है। आखिरत की जज़ा और सज़ा का ज़िक्र है। हदीस में है, जब हज़रत बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नमाज़ बाजमात में लंबी क़रात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए मास, क्या तू लोगों को फितने में डालने वाला है? सूरतुल आला, सूरतुल शम्स, सूरतुल फ़जर और सूरतुल लैल जैसी सूरतें पढ़ा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। कसम है फ़जर की और 10 रातों की, यानी ज़िल हज के जो शुरू के 10 दिन होते हैं, पहला अशरा 10 रातें वो मुराद हैं, और रमज़ान का आखिरी अशरा भी मुराद है। और जुफ्त से मुराद का है कुर्बानी का दिन और ताक की, यानी इन सब की कस्में खाई गई हैं। ताक से मुराद है अरफा का दिन। और रात की जबकि वो रुखसत हो रही हो। इन पहली 4 आयात में
مبارک اوقات اور دنوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ فجر کے وقت کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کا قرآن پڑھنا اللہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں بھی احادیث ہیں اور بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نیکی اور عبادت ان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کر لے جائے اور شہید ہو جائے۔ اسی طرح 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے دن کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر یہاں ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، رات کے آخری پہر یعنی تہجد کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمائے دنیا یعنی پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو وہ مانگ لے۔ بڑی برکت والے اوقات کی قسمیں کھائی گئی ہیں اور پھر یہ قسمیں کھا کر کہا گیا ہے، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، یعنی ان نشانیوں میں کوئی دلیل ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ قسمیں ہر عقل مند کے لیے کافی ہیں۔ اب صاحب عقل آدمی کے سامنے کوئی اور چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ عقل مندوں کے لیے کہا جاتا ہے یہ قابل عبرت قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مکافات عمل یعنی جزا اور سزا تو ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور ثمود کے ساتھ چرورے وادی میں چٹانیں تراشی تھی یعنی پہاڑوں کو تراش کر گھر اور محلات بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ ان آیات پہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سرکش اور فساد کرنے پر بڑوں بڑوں کو نہیں چھوڑا، وہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن وہ تمہاری طرح بھول گئے تھے کہ تم کو پیدا کرنے والا تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب 2 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ آزمائش کس طرح آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب راضی ہے، خوش ہے، اس لیے نعمتیں دے رہا ہے مجھے، لہٰذا وہ شعوری ایمان نہیں لاتا، یا تو ایمان لاتا ہی نہیں اور اگر لے آئے تو عمل نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے تو پھر وہ خوب وویلا مچاتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیتیم،
ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، یعنی ترغیب بھی نہیں دیتے اگر نہیں خود کھلا پاتے تو، اور وراث کا سارا بال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور بال کی محبت پہ بری طرح گرفتار ہو۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی اچھی پرورش کی جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، یعنی کوٹ کوٹ کر پھیلا دی جائے گی، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا۔ کہا جاتا ہے پہلا حساب اسی زمین پر ہوگا، واللہ عالم، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کو سمجھنے کا کیا حاصل، یعنی اب کیا فائدہ سمجھنے کا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کوئی پیشگی سامان کیا ہوتا، یعنی کاش میں نے کوئی نیک اعمال کر کے آگے بھیجے ہوتے تو آج کام آتے۔ میں تو جو امتحانی وقفہ تھا اسی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھا تھا۔ اس دن وہ نیکیاں نہ کرنے پر پچھتائے گا، افسوس کرے گا، اپنے گناہوں پر نادم ہوگا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ کہا جاتا ہے فرشتے بدترین بیڑیاں اور ہتھکڑیاں انہیں پہنائے ہوئے ہوں گے۔ اب نیک اور متقی لوگوں کا خوبصورت انجام بتایا جا رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ربنا جعلنا منہم، یعنی اسے موت کے وقت کہا جائے گا کہ اے مطمئن روح، دل کے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی طرف چل، کیونکہ تو دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جو بھی آزمائش آئی تو نے سکون اور اطمینان سے اس میں سے خود کو گزارا، قرآن کو تھامے رکھا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا رہا، آزمائشوں پر اللہ کی رضا میں راضی رہا۔ اب اس حال میں اللہ کی طرف لوٹ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ سورۃ البلد مکی سورت ہے، 20 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس میں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ابتدائی زمانہ گزارا۔ عمل کی اہمیت کا ذکر ہے۔ انسان مکلف ہے، اللہ نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا کر ذمہ داریاں سونپی ہیں اور دین کی گھاٹی پار کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض نے ذمہ داریوں کو ادا کر کے گھاٹی پار کی، بعض پار نہ کر سکے، دونوں کا انجام جدا جدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ جو مشرکین مکہ ہے آپ کو طرح طرح کی تکالیف دے رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہی جو مکہ ہے اس میں آپ کے لیے جنگ کرنا، دشمنان دین کو قتل کرنا حلال ہو جائے گا۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور
اس اولاد کی جو اس نے پیدا کی، یعنی تمام انسانوں کی، در حقیقت ہم نے انسان کو وہ شقت میں پیدا کیا ہے، یعنی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے اور ہر ایک کو دی گئی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی مختلف ہے، حالات بھی مختلف ہیں۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں بال اڑا دیا۔ ابو جہل، ابو لہب بہت اکڑتے تھے، وہ جو بھی خرچ کرتے تھے ڈھیروں خرچ کرتے تھے، لیکن نمائش کے لیے، فخر و بڑائی کے اظہار کے لیے۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فخر جتانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے جو بال خرچ کرتے ہیں، کیا یہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے؟ اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور کہاں پہ لگایا، حلال کاموں میں یا حرام کاموں میں۔ اور جو بھی لوگ خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، فخر و تکبر کے اظہار کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دونوں نمایاں گھاٹیاں، دونوں نمایاں راستے اسے دکھا دیے، یعنی نیکی اور بدی کے 2 راستے دکھا دیے۔ ہدایت کا راستہ جنت میں لے کے جائے گا، گمراہی کا راستہ جہنم میں لے کے جائے گا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ اس راستے پر سے گزرنے کے لیے بال خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ مشقت طلب ہے، اس پر چلنا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلابی سے چھڑانا یا اغوا برائے تاوان کے لیے کچھ دے کر چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی غریبی، کسی بہت ہی قریبی جو یتیم ہوتا ہے یا خاک نشین یعنی مسکین وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو کھانا کھلانا۔ یہاں سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، بال خرچ کرنا ہوگا، غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا، یتیموں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا کام کرنے ہوں گے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانا ہوگا، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی، یعنی ایمان بھی لانا ہوگا، نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، خود بھی صبر کرنا ہوگا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہوگی۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت میں مل کر بھلائیاں کرنی ہوں گی، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہوگی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال تبھی قبول ہوں گے جب وہ ایمان کی حالت میں کیے جائیں گے اور دوسروں کے ساتھ مل کر کیے جائیں گے۔ اب دشوار گھاٹی پر چلنے والوں کا انجام اور جو نہیں چلے دونوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، یعنی ایک طرف دائیں طرف خوش قسمت اور دوسری طرف بدبخت، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یہاں بدبخت لوگوں کا انجام بہت ہی عبرتناک بتایا گیا ہے کہ انہیں دم پخت کر دیا جائے گا، آگ میں ڈال کر دم دیا جائے گا، چاروں طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے وہ آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین، اللہم آمین۔ سورۃ الشمس مکی سورت ہے، 15 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس میں بہت سی چیزوں کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً
آخرت کی کامیابی اسی کو نصیب ہوگی جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، یعنی قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کر لی۔ جو بھی اس کے اندر بری عادتیں ہیں، بد اخلاقی ہے، یا کوئی بھی وہ گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، ان سب کو نکال کر اعلیٰ اخلاق بن گیا، اچھی عادتیں اپنا لیں، یعنی جس نے نیکی کر کے بدی کرنے کے جذبے کو دبا دیا، جس نے نیک اعمال کر کے اپنی روح کو مضبوط کر لیا۔ دراصل اللہ نے انسان کو نیکی یا بدی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار بھی دیا ہوا ہے، یعنی انسان کی مرضی، اس کو آزادی دی گئی ہے۔ یہی تو آزمائش ہے کہ وہ اپنی اس مرضی سے کیا پسند کرتا ہے، ہدایت پر چلنا یا گمراہی پر چلنا۔ جو راستہ پسند کرے گا اسی کے حساب سے اس کا انجام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے لیتا ہے، اور انہی پر اگر غور و فکر کر لیا جائے تو انسان اپنے رب کو پالے۔ اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈبایا کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، یعنی زمین و آسمان بنانے والے رب کی قسم، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ ہموار کیا کے معنی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، بدی اور نیکی کی صلاحیت اس کے اندر رکھ دی۔ اللہ نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اس کی تخلیق کی، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، یعنی نیکی اور بدی جو ہے وہ اس کے اندر الہام کر دی ہے، ان کا شعور اس کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اب اس کی مرضی وہ ان میں سے کس کو ابھارتا ہے۔ کہا جا رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے اپنے دلوں کی اصلاح کرنا قرآن کے ذریعے، یعنی دین کی مجلس سے بھی انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، تعمیر سیرت کرتا ہے، اعلیٰ کردار بنتا ہے، اور اس کے اندر خودی آ جاتی ہے، اعلیٰ اخلاق اپنا لیتا ہے، یعنی خودی کو، انا کو سنوارنا، نکھارنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور انا اور خودی جو ہے وہ ایک طرح سے روح ہے، اور اس کو بنانے اور سنوارنے ہی سے فلاح نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارا جو جسم ہے وہ عالم خلق سے آیا ہے، یعنی زمین کی سب چیزیں کھا کے ہی یہ موٹا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور زمین ہی کی طرف جھکا رہتا ہے۔ زمین کے نیچے جو نعمتیں ہیں نا وہی اس کو باعث کشش لگتی ہیں، جبکہ ہماری روح عالم امر سے آئی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے وحی الہی سے، یعنی قرآن سے، عبادت سے، اور نیک لوگوں کی مجلس سے، اور ہماری روح میں اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت رکھی ہوتی ہے، فطرت سلیم پر ہوتی ہے۔ یہ جس طرح ہماری روح کو وحی الہی سے طاقت ملتی ہے، اسی طرح عالم خلق سے آیا ہوا جو ہمارا جسم ہے یہ اوپر اٹھتا ہے جب یہ عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ جب یہ اوپر اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کا تزکیہ نفس ہو گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا، یعنی جس نے ضمیر کی آواز نہیں سنی،
جس نے اپنی فطرت تسلیم کو مسخ کر دیا، جس نے اپنی روح کو بھی جسم کے ساتھ نیچے، کیونکہ جسم جو ہے وہ زمین کی طرف جھکا رہتا ہے، زمین کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو روح کو بھی جسم جو ہے وہ نیچے لے گیا، تو سمجھے اس نے دبا دیا اپنی نیکی کی صلاحیتوں کو اور وہ نامراد ہوا۔ اب قوم صالح کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 بدبخت ترین لوگوں کے نام بتائے تھے۔ ایک قدار بن سالف تھا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو معجزہ آیا تھا اونٹنی، اس کی کونچیں کاٹی تھیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر زخم لگائے گا اور ان کی داڑھی کو لہولہان کرے گا۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، تکبر کیا اور نبی کو نہ مانا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی یعنی بدبخت قدار بن سالف آدمی بپھر کر اٹھا، تو اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اسے نقصان نہ پہنچانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دے دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش پہ ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، یعنی سب کی ایک ساتھ کٹھی قبر بن گئی، سب برابر ہو گئے، اور اللہ کو اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بادشاہ جب کسی ملک پر چڑھائی کرتا ہے تو اس کو نتیجے کا ڈر ہوتا ہے کہ بدلہ لے گا اب دوسرا ملک، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، کہا جا رہا ہے اللہ ہی کا سارا اقتدار ہے، وہ سب سے بالا تر ہے، اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس سے بدلہ لینے پر قادر ہو۔ سورۃ اللیل مکی سورت ہے، 21 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الشمس میں تھا کہ انسان میں نیکی اور بدی کرنے کا شعور رکھ دیا گیا ہے، جس نے اس کو بنا لیا یعنی سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس صورت میں بتایا جا رہا ہے تزکیہ نفس کرنے یعنی خود کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1 حق کا اقرار کرنا یعنی ایمان لانا، نمبر 2 اطاعت کرنی اللہ رسول کی، نمبر 3 تقوی اختیار کرنا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی قسمیں کھا کر بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی کوشش جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ان کے اعمال بھی پھر مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال کے مطابق، ان کی طلب کے مطابق جو وہ کریں گے، جو وہ چاہیں گے دے دیا جائے گا۔ اور بتایا گیا ہے کہ دل سے مال کی محبت نکال کر اس مال کو خرچ کیا جائے تو تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں بہترین توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ کہا جا رہا ہے دن رات، روشنی اندھیرے کے اختلاف کی طرح تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں، تمہاری مشقت اور محنت میں بھی تضاد ہے۔ کسی کی کوشش جو ہے وہ دنیا بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اور کسی کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کی زندگی کا مقصد مختلف ہوتا ہے، ایمان مختلف ہوتا ہے، یقین مختلف ہوتا ہے، لہٰذا کہا جا رہا ہے اگر مقصد دنیا ہو اور خواہ آخرت ہو، دونوں صورتوں میں مشقت میں تو دونوں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، دونوں کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں، عادات مختلف ہوتی ہیں، ان کے دماغ بھی مختلف ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح
لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں، اور مختلف اعمال کی وجہ سے ان کے انجام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے لیے آسان راستہ کر دیتے ہیں، یعنی کس کے دوست بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جس نے رائے خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، یعنی بچتا رہا، ڈرتا رہا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اپنے مال دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ظاہر ہے حق کو بھی اس نے فوراً قبول کر لیا ہوتا ہے، جو حکم آتا ہے اسے سب سے پہلے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ فوراً عمل کرتا ہے، یعنی اپنے کردار کی عمارت کی تعمیر میں لگا رہتا ہے، آخری سانس تک لگا رہتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسان راستہ جو ہے اس کی سہولت ہمیں بھی مہیا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے، ہمارا مددگار بن جائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین اللہم آمین۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو سخت راستے کی سہولت دیتے ہیں، یعنی آسان راستہ اس کے لیے نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی، یعنی لاپرواہ ہو گیا، کوئی اللہ کی پرواہ نہ کی، کبھی نہ اللہ سے ڈرا اور بھلائی کو جھٹلایا، یعنی ایمان ہی نہ لایا، حق کا انکار کر دیا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے گناہ کرنا، برائیاں کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا، برائی کے اسباب، وسائل اور دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی اسے گناہ کروائے گا، یعنی جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے وہی راستہ آسان ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، تو ظاہری بات ہے وہ جب گناہ کرے گا تو وہ آسان ہو جائیں گے، اس میں وہ ماہر ہو جائے گا، اور اس کا بال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی جو بخیل ہوتا ہے وہ بہت کچھ اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن جب خود ہی مر جائے گا تو پھر اس مال کا کیا فائدہ۔ ان علینا للہدی، بے شک راستہ ہموار کرنا ہمارے ذمہ ہے، راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ بندوں کو ہدایت پہنچانے کا ذمہ تو میرا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبلی جو ہدایت ہے ہماری جبلت میں رکھی ہے وہ دی ہے، فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اخلاقی حص رکھی ہے، اپنی روح پھونکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ عہد الست میں یہ پہچان کرائی گئی تھی۔ ہدایت کی تکمیل کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، لوگوں کو بار بار ہدایت پانے کے مواقع دیے۔ انسان کو اللہ نے بتایا کہ میں مالک ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں، اور آخرت کے دن میں ہی حساب لوں گا، لہٰذا میری مانو تم۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت کے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور گمراہی کے راستے پر چلو گے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں جاؤ گے۔ پھر بندے کو مرضی اختیار دی، جو راستہ پسند کرے گا اسی کے حساب سے انجام ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو نہایت پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور بہت سارے غلاموں کو خریدا۔ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی کسی احسان کا بدلہ اتار رہے ہوں، اس لیے کہا جا رہا ہے
اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ اسے دے. یعنی وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کر رہے ہوتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا، یعنی اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا. دعا ہے اس رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے. آمین اللہم آمین. سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے، 11 آیات اور 1 رکوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے دور میں مشرکین مکہ کے مظالم سہے، بدری دور میں بھی مشکلیں کاٹی، بھوک کی حالت میں انہوں نے خندقیں کھودیں، جنگیں کیں، صحابہ کرام نے بھی اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی. اور دیکھیں ایمان کی سچائی کا اس سے بڑا ثبوت پھر کیا ہو سکتا ہے نا. اس صورت میں خیبر کی جنگ کے بعد کہا جا رہا ہے سب واپس مل جائے گا، یعنی ان کامیابیوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اور ایک دفعہ شروع میں وہی رک گئی تھی، پھر بیچ میں ایسا وقت آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نہ آئے. لوگوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے کہ اے محمد، رات کو پڑھنے کی آواز نہیں آتی، کیا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی کا انتظار کرتے تھے کہ وہی آئے اور روح جو ہے وہ ترو تازہ ہو جائے. اور انہیں اتنا دکھ ہوتا تھا وہی نہ آنے کا کہ ارادہ کرتے تھے کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا لے. فکر بھی تھی کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے روزے روشن کی، یعنی سورج کی روشنی کی، اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. یعنی اگر یہ وقفہ آیا ہے وہی نہیں نازل ہو رہی، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں. دیکھیں وقفہ یعنی یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. ہماری زندگیوں میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں نا. جس طرح دن کے بعد رات کا وقفہ چاہیے ہوتا ہے آرام کے لیے، جس طرح 2 موتوں کے درمیان برزخ کا وقفہ ہے، اسی طرح وحی کا نزول بہت ہی مشقت والا مرحلہ تھا نا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی وحی کے نزول میں وقفہ ڈالا تھا، چھوڑا بالکل نہیں تھا، کیونکہ رکاوٹ کے بعد انسان ایک قدم مزید آگے بڑھ جاتا ہے. اور ویسے بھی غم خواہ وہ اس بات کا ہو کہ وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی. انسان کے اندر کیا ہوتا ہے جب کوئی دکھ ہوتا ہے تو قرب الہی مزید بڑھ جاتا ہے، تو اللہ بڑھ جاتا ہے، تقوی بڑھ جاتا ہے، یعنی ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان میں عاجزی بڑھ جاتی ہے، وہ بڑے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، طلب بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ چیز ملتی ہے تو پھر لذت بھی بڑھ جاتی ہے. اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. ہم بھی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمارا جو پہلے کا کوئی زمانہ تھا، دین سے تھوڑے دور تھے، اور آج کا زمانہ تو کون سا بہتر ہے. آنے والا زمانہ جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہاں دیکھیں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جو حاصل ہونے والی فتوحات اور کامیابیاں ہیں ان کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خزانے بھی دکھا دیے گئے تھے جو ان کی امت کو ملنے والے تھے. علم یجد کا یتیما فآوا. کیا اس نے نبی تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی یتیمی کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ان کی پرورش کے لیے جگہ جو ہے وہ ان کو مہیا کی، اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی. یعنی غار حرا میں حق کی تلاش کے لیے آپ نکلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وحی کا نزول فرما دیا، ہدایت دینی شروع کر دی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، بہت مال پایا، سب دین کی سربلندی پر لگایا. لہٰذا اب کچھ کام کرنے کو کہے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین طریقے سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، یعنی سوال کرنے والا
علم کا سوال کرے، مال کا سوال کرے، اسے نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہاں دیکھیں اس آیت کا کچھ لوگ غلط مطلب لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نعمت کا اظہار کرو، لہٰذا خوب بنو سنورو، شادیوں میں میک اپ کر کے جاؤ، بتیاں لگاؤ، دوسروں کو جلاؤ۔ نہیں، یہاں کہا جا رہا ہے قرآن کی جو نعمت ہے اس کا اظہار کرو۔ کیسے اظہار ہوگا؟ قرآن کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، دوسروں کو یہ نعمت دی جائے، یہی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس بال ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ دوسروں کو بانٹے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دوسروں کو بانٹنے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ علم نشرح پکی صورت ہے، 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ ابتدائی دور کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، آپ کو مشن میں کامیابی کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، یعنی نبوت و حکمت کے لیے، ہدایات و معرفت کے انوار کے لیے کشادہ نہیں کر دیا، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیے جو تمہاری قبر توڑے جا رہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ جزیرہ عرب میں ظلم ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، لوگ زندہ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے، جوا، شراب سب کچھ عام تھا، زنا، بے حیائی۔ مشرکین عرب جو ہیں وہ یہود و نصارہ اور جو مجوسی ہیں سب کے غلط جو عقائد ہیں ان کے بھی بوجھ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و ہدایت اور نبوت کی نعمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نوازا تو یہ سارے بوجھ جو ہیں وہ ہلکے ہو گئے، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا بھر میں آپ کی ہم نے ناموری کر دی۔ دیکھیں یہ جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت صرف چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ بلند ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو مشرکین مکہ ہیں، کفار ہیں، وہ حاجیوں کو ایک ڈیرے پر لے جاتے تھے اور خبردار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا۔ وہ جتنا کہتے تھے کہ وہ مجنوں ہیں، وہ ان میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، جو پروپیگنڈا کرتے تھے، اتنا ہی لوگوں کے اندر جو ہے ملنے کی تڑپ، جستجو ان کا بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اس طرح لوگ جو ہیں وہ ایمان لانا شروع ہو گئے۔ قیامت تک دن میں 5 مرتبہ اذان میں بآواز بلند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اعلان ہے وہ ہوتا رہے گا۔ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود جو ہے وہ بھیجا جاتا رہے گا، اور جمعے کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی فراغی ہے، یعنی یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو کمر کس لیجئے گا اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیے گا، بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ اور بہت خوبصورت بات کہی جا رہی ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یعنی جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا رہے، جبکہ رسالت کا فریضہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جاؤ خلق خدا کی خدمت کرو، انہیں ہدایت دو۔ جب ہدایت دی جاتی ہے، دعوت دین دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب کہاں وہ کیفیت؟ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سے کلام کر کے بہت لذت اور قوت مل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آہستہ آہستہ عادت ہو گئی
کہاں یہ کہ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ رات کے وقت کھڑا ہے، پاؤں سوج رہے ہیں، اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، روح کو طاقت مل رہی ہے، دل کو اطمینان اور سکون مل رہا ہے. یعنی دل کی اور روح کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بلندیوں پر ہے، روحانی مشقتوں میں وہ تیراکی کر رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں جب تبلیغ پر گئے تو کیا ہوا؟ دعوت دین دی، کسی نے مجنون کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، کسی نے جھوٹا کہہ دیا، کسی نے کہا انسان کیوں ہو، فرشتے کیوں نہیں ہو، کھاتے پیتے کیوں ہو، بازاروں میں کیوں گھومتے ہو. اب قدوتیں آ گئیں. علامہ اقبال رحم اللہ ایک ولی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سے لو لگائے، اللہ کے قرب میں بیٹھے وہ مناجات کر رہے تھے کہ اذان کی آواز آئی، اٹھے اور کہنے لگے حضوری سے نکل کر اب درباری میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. دیکھیں بارش میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ پانی کے بخارات اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فضا کو، زمین کو اور جو اس کے درمیان چیزیں ہوتی ہیں سب کا جو گند ہے وہ پانی پاک صاف کر دیتا ہے اور پھر دریا میں گر جاتا ہے. یہ صفائی کا مرحلہ تبلیغ کرنے کی طرح ہوتا ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوبارہ یہ بخارات بن کر اوپر جاتا ہے. اسی طرح رات کو تہجد پڑھنا، اللہ سے مناجات کرنا بخارات کا اوپر اٹھنے کی طرح ہے، یعنی پاکیزہ اور لطیف کیفیت ہوتی ہے. پھر تبلیغ کے لیے لوگوں میں آئے، اب آپ دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں نا، لوگوں کی باتوں سے دل میں اداسی آ رہی ہے، بوجھ پڑ رہا ہے، رات کو پھر کھڑے ہو گئے، روج کی لذت والے پر نزول جو ہے وہ شاہ گزرتا ہے. اس صورت کے آخر میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے محمد وہ وقت آ جائے گا جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر وہی کام کر لیجئے گا. یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے گا، ریاضت میں لگ جائیے گا، روح کو تسکین ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری وقت میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کو دنیا میں مزید رہنا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا تھا.